السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرة دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں. جتنی تعریفات کی جائیں وہ کم ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دنیا کائنات میں جتنے درخت ہیں، شجر ہیں، ان کو کاٹ کر کلمے بنائے جائیں، کلمے تیار کی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کائنات میں ہمیں سمندر عطا فرمائے پانی کی شکل میں، اس میں پانی ہے، 7 سمندر اور ملا لیے جائیں، ما نافدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف مکمل کر سکتے نہیں کر سکتے. معلوم ہوا جس طرح دنیا کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنانا، ان کو کاٹ کر قلم بنانا، پھر ہر انسان کے ہاتھ میں قلم دینا، 7 سمندروں کو سیاہی بنانا، اور پھر 7 سمندر اور ملا کر ان کو سیاہی بنانا، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ अगर इंसान सोचे कि मैं मुकम्मल कर लूँगा, इम्पॉसिबल, नहीं मुकम्मल कर सकता। बेहद्दो हिसाब करोड़ों दरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नाम आए मेरे आका का तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें। इसकी फ़जीलत बतला दूँ, फिर इंशाअल्लाह हम आगे अपने मौजू की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, रब 3 इनाम अता फरमाता है। कितने? 3 इनाम। नंबर 1, अल्लाह 10 गुनाह मुआफ़ करता है। नंबर 2, 10 दरजात बुलंद होते हैं। अल्लाह, कितने अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमा रहे हैं। तो इस पे कोशिश क्या करें? कोशिश क्या, मोमिन का ये ईमान है, जब भी नाम आए तो ज़ोर से पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करोड़ों दरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्होंने दीन इस्लाम से हमें आशना फरमाया। आज जिस तकरीब के अंदर मैं और आप हाजिर हुए हैं, हमारे दोस्त अब्दुल माजिद भाई, उनके यहाँ अल्लाह ने उन्हें फ़र्जंद अता फरमाया, बेटा अता फरमाया। तो आज उनका 7वां दिन है। अल्लाह उनके बेटे को तंदुरुस्ती और सेहत दे और नेक और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उन्होंने अक़ीक़े का ये इंतज़ाम किया और इसी तरह मेरे बड़े बरादर फ़ज़ीलत शेख कारी मोहम्मद हनीफ़ रब्बानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने भी इस अक़ीक़े के अंदर अपना हिस्सा शामिल किया, अक़ीक़ा कर रहे हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन दोनों भाइयों का अक़ीक़ा कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारा यहाँ मिल बैठना, सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए। क्योंकि अक़ीक़ा एक बच्चे का हो रहा है और मौके और मुनासबत के लिहाज से मैंने सोचा कि इसी हवाले पे गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि फल मौसम का और बात मौके की हो तो मज़ा देती है। तो तरबियत औलाद के ऊपर इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। दुआ गो हूँ अल्लाह मुझ जैसे अदने से तालिब इल्म को हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब फरमाते हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। वजह क्या है? सबब क्या है? इल्लत क्या है? कि जब इंसान अपने माल को ज़ाय करना शुरू करता है, फजूल खर्चियों में अपने माल को लगाना शुरू कर देता है, रब फरमाते हैं, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई है? शैतान का भाई है। किसका भाई है? शैतान का भाई है। तो ये मालूम हुआ कि अपने माल को ज़ाय करने वाला इंसान, वो माल उसके लिए फितना बन गया है। औलाद क्यों फितना बनी है? जिसे इंसान रात को उठ उठ कर अब रब से औलाद मांगता है। रात को माँ मुसल्ला बिछा बिछा कर दुआएं मांग मांग कर रब से बेटा मांगती है या बेटी मांगती है। वो माँ बाप जो रात को अपनी नींदें ख़राब करके अल्लाह से औलाद मांगते हैं, वही औलाद नाफरमान या वही औलाद फितना कैसे बन गई? इस पे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जब भी मुखातिब फरमाया अपने बंदों को, या अय्युहन्नास करके मुखातिब फरमाया या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब फरमाया। या अय्युहन्नास मुतलक़न लफ़ज़ है, आम लफ़ज़ है, इसके अंदर सब शामिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अंदर आके रब ने तख़सीस कर दिए कि सब लोगों में से वो लोग जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, अपने आप को परहेज़गार समझते हैं। यहाँ रब ने उनको मुखातिब किया है। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को ईमान वाला समझते हैं तो ये अल्लाह हमें खिताब फरमा रहे हैं। अगर हम अपने आप को ईमान वाला नहीं समझते तो फिर इस आयत के अंदर हम शामिल नहीं हैं।
کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لما تقولون، وہ بات کسی اور کو کیوں کہتے ہو، کسی اور کو اس بات کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جس پہ تمہارا اپنا عمل ہی نہیں، جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہے، تم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، تو اس بات کا دوسروں کو حکم کیوں دیتے ہو؟ معلوم ہوا اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کریں گے نا انشاءاللہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جب ہم درست ہو گئے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری تربیت نہیں ہے تو پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد بھی ماں باپ کو واچ کرتی ہے، اپنے پیرنٹس کو واچ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، میرے والدین کیا کر رہے ہیں، وہ اسی چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق بڑا خوبصورت جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، لما تقولون، کہ وہ بات کسی اور کو مت کہو جس پہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ رہی بات اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کس طرح تربیت کے اندر آئے گی، اس کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو نوٹ کر لیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم صحیح معنی میں ٹیچر نہیں ہیں اپنے بیٹے کے، اپنے اولاد کے صحیح معنی میں ٹیچر نہیں بن پائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کنٹرول۔ ہر والد کی، ہر والدہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اپنے پہلے کنٹرول میں کرے، اپنے بس میں کرے، اپنا دباؤ، اپنا زور اس پہ رکھے۔ سب سے پہلی یہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بچہ میرے کنٹرول میں آ جائے، میرے دباؤ میں آ جائے، میرے بس میں آ جائے۔ جب یہ سٹیپ والدین اٹھا لیتے ہیں، دوسرا سٹیپ جو اٹھاتے ہیں جو نہیں اٹھانا چاہیے وہ ہے کنڈیشن، کہ جب اپنے بچے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اب اس کو کس طریقے سے عمل کرایا جائے۔ لالچ دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، کسی چیز کا ڈراوا دے کر، اس طرح اپنے بچوں کو کوشش کرنا کہ ان کو نماز کی ترغیب دلائی جائے تو لالچ دے کر، اس کو نماز پڑھائی جائے تو ڈرا کر۔ تو یہ دونوں چیزیں جس والدین کے اندر ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مونیٹر، اسے کیچ کرنا، دیکھنا کہ اب اس کی وہ کیا کر رہا ہے، اس چیز کو ریکارڈ کرنا، اسے دیکھنا۔ یہ بھی ہمارا طریقہ جو ہے کافی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، جس کی وجہ سے بچے پہ پریشر پڑتا ہے۔ کنٹرول، کنڈیشن، مونیٹر، بچے کو واچ کرنا، چیک کرنا، ہر وقت اسے جو ہے نا ڈپریشن میں رکھنا، ہر وقت اسے کنفیوز کرنا، ہر وقت اسے جو ہے نا اریٹیٹ کرنا بچے کو۔ یہ تینوں چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں نقصان دیتی ہیں، آپ پوچھیں گے مولوی صاحب پھر یہ بتلائیں کہ بچے کی تربیت کی کیسے جائے، شروع کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیں، ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، آواز ہی نہیں آ رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ بندہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہے، وہ میری امت میں شامل نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا۔ اس قسم کے دونوں بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ سب یہاں جمع ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم کسی ایک بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس گروپ کے شامل نہیں ہیں، اس گروپ کے اندر، اس مجلس کے اندر آپ نہیں بیٹھ سکتے، چلے جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اسے کتنا دکھ ہوگا نا؟ یہ تو آپ کی اور میری بات ہے۔
والدین کسی اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے سارے بچے اچھے ہیں لیکن یہ بچہ ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بچے کے اوپر کیا گزرے گی؟ اسی طرح محلے میں چلے جائیں، علاقے میں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، اسی مثال کو دیکھ لیں۔ لیکن کائنات کے امام جب فرما رہے ہیں، اس 1.25 پیغمبر کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ وہ دونوں بندے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور وہ چھوٹے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب جب امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے معلوم ہوا کہ بچے کے اوپر شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ اب آتے ہیں، ہم اسے اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی رکھیں، تعلق اچھا رکھیں۔ جو والد، جو والدہ، پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھ سکتے، ریلیشن شپ میں نہیں ہے، وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خاص طور پہ یہ میرا پیغام میرے اوپر آنے والی اسلامی روحانی مائیں اور بہنیں اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، کیونکہ والدین تو باہر ڈیوٹیوں پہ مصروف ہوتے ہیں، تو ماں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، تو توجہ سے میری چند منٹ کی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا کہ سب سے پہلے اپنے بچے سے ریلیشن شپ اچھی رکھیں، تعلق اچھا رکھیں۔ جو بچہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میرا والد اچھا ہے، میری والدہ اچھی ہے، یاد رکھیں وہ والد بھی اور وہ والدہ بھی کامیاب ہو گئے۔ وہ سمجھ لیں کہ ہم نے پہلا سٹیپ حاصل کر لیا، پہلی سیڑھی پہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اسکالوجی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے ہم اپنے بچے کے ذہن میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ایک والد اپنے بچے کے ہاں کامیاب نہیں ہے، وہ اپنا بچہ ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا، اپنی والدہ کو اچھا نہیں سمجھتا، تو سمجھ لیں کہ اس کا ریلیشن شپ، اس کا تعلق اپنے بچے کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، اس طرح کا آپ کا ماحول ہو کہ آپ کا بچہ آپ کو ہر بات بتانے کے لیے تیار ہو، ہر بات بتانے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 1، ریلیشن شپ کے اندر جب ہماری اچھی ہوگی، تعلق اچھا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو ہم اپنے بچے کو دباؤ میں رکھ کر نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے لالچ دے کر نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بچہ کبھی ہماری بات مانے گا، کبھی چھوڑ دے گا، کبھی ہماری بات پہ عمل کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی ڈر سے عمل کرے گا تو کبھی لالچ سے عمل کرے گا۔ تو اپنے بچے کے سب تعلق اچھا ہو گیا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ سب سے پہلے جو میں نے بات کی، اپنے آپ کو درست کریں گے تو بچہ درست ہوگا۔ اگر میرا بچہ میرے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا بچہ میری لالچ سے کہ ابو کچھ ٹافی دے گا، کوئی پیسہ دے گا، تو اس وقت سے، اس لحاظ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو میں کامیاب والد نہیں ہوں، میں کامیاب ٹیچر نہیں بن سکا ہوں۔ بچہ کیسے کامیاب ہوگا؟ سب سے پہلے مجھے 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ جب میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا، میرا بچہ میری انگلی پکڑ کر مسجد میں جائے گا، اس بچے کو نہ لالچ ہوگی نہ ڈر ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری بات، اپنے بچے کے ساتھ مکالمہ کریں، بات چیت کریں، سوال و جواب کریں۔ کوئی مجھے ایک ایسا بچہ دکھا دیں جو 7 سال سے لے کر نیچے آ جائیں، اگر 7 سال سے نیچے 3 سال سے اوپر بچہ ہو، سوال نہ کرتا ہو۔ ہے کوئی بچہ؟ ہر بچہ سوال کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، اس کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے سوال نہیں کریں۔ ہم باقاعدہ جا کر اسکول میں شکایت کرتے ہیں ٹیچر سے کہ آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، یہ گھر میں سر کھا جاتے ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بچہ سوال نہیں کرتا وہ بچہ دماغی طور پہ مریض ہے، اور جو پیرنٹس اپنے بچے کے سوال کو نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ مکالمہ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، وہ پیرنٹس کامیاب پیرنٹس نہیں ہیں، کامیاب والدین نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ جب بچے کے ساتھ سوال ہوگا، وہ ایک سوال کرے گا، آپ اس کے سوال کے اوپر سوال دیں گے، وہ دوسرا سوال کرے گا، یہ سوالات بڑھتے جائیں گے، یہ بات چیت ہو جائے گی، باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جب ہماری باتیں شروع ہو جائیں گی، بچہ ایک سوال پوچھے گا، دوسرا پوچھے گا، تیسرا پوچھے گا، ہم اسے گائیڈ کریں گے، ایک طریقے سے نہیں، دوسرے طریقے سے، چوتھے طریقے سے، تیسرے طریقے سے اسے گائیڈ کریں گے۔ جب ہم اپنے بچے کو گائیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب سے پہلی چیز، ہمارا اپنے بچوں سے تعلق اچھا ہونا چاہیے۔
اس طرح کا ہو کہ بچہ اپنی ہر بات ہم سے شیئر کرے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں اسے اریٹیٹ کیا جا رہا ہے, اسے بچے مارتے ہیں, وہ اب آ کے پیرنٹس سے شکایت نہیں کرتا, والدہ سے شکایت نہیں کرتا, وہ دوستوں سے جا کے شکایت کرتا ہے. کیوں؟ اس کی نظر میں اس کے والدین اچھے نہیں ہیں, والدین کامیاب نہیں ہوئے. جب گھر میں آتا ہے اسے غصہ ملتا ہے, ڈانٹ ملتی ہے, اس سے والدین کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تعلق اچھا ہو گیا. نمبر 2, مکالمہ کریں ان کے ساتھ, بات چیت کریں. مجھ سمیت میں خود اس کے اندر شامل ہوں, آپ بیٹھیں, ہم میں سے کس نے, چلو 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, 1 منتھ, 1 مہینہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اپنے آپ سے, 1 مہینے کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے سے ہم نے کم سے کم آدھا گھنٹہ مکالمہ کیا ہے, بات چیت کی ہے؟ نہیں کی. مجھ سمیت اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم نے مکالمہ کیا ہو, بات کیا, اس کے سوالوں کو سنا ہو, سمجھایا ہو؟ نہیں. اگر ٹیچرز کو دیکھ لیں, وہ بھی آ کے والدین سے شکایت کرتے ہیں, بچوں کو کیا کھلا کے پیدا کیا, اتنے سوال کرتے. ان کو سوالات سکھائیں, جوابات دیں ان کو. اس مکالمے کے اندر اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں, لیکن کہانیاں سنائیں صحابہ کی, کہانیاں سنائیں تابعین کی, کہانیاں سنائیں سلف صالحین کی, ان کا مطالعہ کریں. ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے, عمر فاروق کیسے تھے, والذین معہ اشداء علی الکفار کے پیکر کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, بڑا پیارا اللہ نے جملہ فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین معہ, اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں. والذین معہ کی معیت کون ہے؟ ابو بکر, جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اور دوسرا اشداء علی الکفار, کافروں پہ سختی, اگر روب کسی کا ساتھ وہ کس کا تھا؟ عمر کا تھا. اپنے بچوں کو بتلائیں. ہمارے بچوں کو موٹو پتلو کا پتہ ہے, بھیم کا پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, ٹک ٹاک پتہ ہے, نہیں معلوم تو صحابہ کا پتہ نہیں, نہیں معلوم تو تابعین کا پتہ نہیں, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آج قادیانی کو بھونکنے کی جرت ہوئی ہے تو ہماری لاعلمی کی وجہ سے. آج قادیانی ہمارے بچوں کو برباد کیے جا رہے ہیں لالچ دے کر, تو ہماری لاعلمی کی وجہ سے. آج قادیانیت سر اٹھا کر, سر جو ہے نا ہمارے سروں پہ بیٹھ کر بکواسات کر رہی ہے ہمارے نبی کے خلاف, تو ہماری لاعلمی ہونے کی وجہ سے. ہماری تعلیم نہیں ہے. جب ہماری تعلیم نہیں ہے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ تو اپنے بچوں کو دین اسلام کی کہانیاں سنائیے. سمجھ آ گئی بات؟ نمبر کتنی چیزیں ہو گئیں مکالمے کے اندر؟ مکالمہ کرنا ہے. نمبر 2, کہانیاں سنائیں, دین اسلام کی کتابیں پڑھ کے سنائیں. نمبر 3, اپنے بچوں کو جو ہے وزٹ کرائیں, ان کو گھمائیں پھرائیں. ہم کہتے ہیں ہمیں خود شیر اچھا نہیں لگتا, ڈر لگتا ہے, تو ہم بچے کو کیا شیر دکھایا ہے؟ میں خود شیر سے ڈرتا ہوں, میں خود دیکھتا ہوں چوہا ہے تو میں خود چارپائی پہ چڑھ جاتا ہوں, بچے کو کیا سکھلاؤں گا؟ نہیں. اپنے بچوں کو سکھلائیں, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس کا خیال کریں, اس کا خیال کریں, یہ چیز اسے بتلائیں, دنیا کی نالج دیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آپ بھول گئے اتنا جلدی. 3 چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 4, اپنے بچے کو جو آپ بنانا چاہتے ہیں, جو آپ بنانا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو میرے نبی کا صحابی بنانا چاہتے تھے, میرے نبی کا صحابی بنانا چاہتے تھے, صحابی بننا چاہتے تھے. گھر سے باہر نکلے, بیوی چھین لی. اللہ اکبر. ابھی بیوی انہوں نے چھینی تھی, اتنی دیر میں باپ نے بچہ چھین لیا. اتنی دیر میں سسرال والے بیوی لے کے چلے گئے, بیوی بھی چھین لی, بچہ بھی چھین لیا, مال بھی چھین لیا, اونٹ بھی چھین لیا. تنہا جسم لے کر, جسم پہ کپڑا بھی نہیں رہنے دیا, ٹاٹ لپے کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے نبی نے دیکھا, عبد الرحمن کیا بات ہے, ہونٹ پھٹ گئے خشکی کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, چل چل کے پاؤں پھٹ گئے. میرے نبی نے پوچھا, عبد الرحمن کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی سب کچھ لوٹا کے آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا, سب کچھ لوٹا کے آئے ہو, دین بچا کے آئے ہو؟ جی اللہ کے نبی. فرمایا, دین بچا کے آ گئے ہو تو جو کچھ لوٹا کے آئے ہو کوئی بات نہیں ہے, دین بچ گیا, سب کچھ بچ گیا ہے. کبھی ہمیں نے کوشش کی کہ اپنے بچے کو صحابی رسول کی تعریف سنائے, اپنے آپ کو دین کا عالم بنائے, اپنے بچے کو بنائے, یا یہ ذہن بھی رکھا, یہ مائنڈ بھی بنایا کہ میرا بچہ عالم بنے گا؟ ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ انجینئر بنے گا. ٹھیک ہے, بنائیں, کوئی بس مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ذہن میں رکھیں, اپنے بچے کو وہی رسپیکٹ دیں, وہی عزت دیں جو ڈاکٹر کو ملتی ہے. آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہے, بچے کو لے کے جاؤ. اگر آپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں,
اس کو مینٹلی تیار کرو، ذہنی طور پہ تیار کریں اسے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم بچے کو سمجھانے بیٹھتے ہیں، ہم 100 میں سے 80% بچے کو سمجھاتے ہیں، 20% بچے کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں. سمجھ میں آئے گی کوئی بات؟ نہیں آئے گی. اس کے 20%، 20% آپ سمجھائیں اور 80% بچے کو سمجھنے کا موقع دیں. ہم بچے کو ڈراتے ہیں، خبردار ایسی شرارت کی تو ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا دوں گا. اس کو ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے ڈرا رہے ہیں. بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، دیکھیں کہ ڈاکٹر کی رسپیکٹ کیسے کر رہی ہے آنے والی عوام، آنے والے پیشنٹ ڈاکٹر کی کیسے رسپیکٹ کر رہے ہیں، کیسی عزت کر رہے ہیں. آپ کا بچہ سیکھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں تو اپنے پہلے مسجد کے امام کی عزت کرنا سیکھیں. میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، بڑا کڑوا لگتا ہے، کہ جسے گھر پہ شناختی کارڈ پہ کھانا ملتا ہے، یعنی گھر پہ اپنی اتنی بھی عزت نہیں ہے کہ اسے روٹی ٹائم پہ مل جائے، وہ آ کے مسجد کے مولوی کو باتیں سنوائے گا. تو اپنے بچے کو اگر عالم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے مسجد کے عالم کی عزت کرنا سیکھیں. اپنے بچے کو لے کے جائیں، ادب کے ساتھ عالم کے سامنے بٹھائیں، ایک دعا سکھلائیں، 2 دعائیں سکھلائیں. جو چیز اپنے بچے کو آپ بنانا چاہتے ہیں، جس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس لیول کی اس کو رسپیکٹ دیں. آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ چیزیں جو ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں انہیں ختم کر کے ان چیزوں کا اپنے اندر پیدا کریں. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم جو چیز فالو کر رہے ہیں وہ ہماری چوائس اچھی ہے یا بری ہے. جو چوائس ہماری ہوگی وہی چوائس ہماری بچے کی ہوگی. جو ہماری پسند ہوگی وہی ہماری بچے کی پسند ہوگی. جو حرکت ہم کریں گے وہ ہمارا بچہ اس کو نوٹ کرے گا، اسے واچ کرے گا. اس کے جو اللہ نے یہ کیمرے دیا نا، یہ ہم نے جو کیمرے لگائے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی سب چیز سے بچ سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ سکتے. یہ لائٹ چلی جائے کیمرہ بیکار ہے، کوئی پتھر مار دے کیمرہ بیکار ہے. رب نے یہ جو کیمرے عطا فرمائے یہ ایسے کیمرے ہیں، ایسے کیمرے، لائٹ چلی جائے کچھ بھی ہو جائے یہ خراب نہیں ہوتے. پر مسئلہ یہ ہمیں ان کیمروں کی قدر ہی نہیں ہے. یہ ہڈن کیمرے جو ہمارے دور تک اسے واچ کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ ویپر بنائے ہیں پلکوں کی شکل میں، آپ اسے بند کر کے کھولتے رہیں آپ کا کیمرہ واچ ہوتا جاتا ہے، صاف رہتا ہے. یار رب نے کتنے بڑے نظامات عطا فرمائے ہیں. تو اپنے پہلے کیمروں کو درست کریں. اگر آپ کی آنکھیں، آپ کی آئیز صحیح چیزیں دیکھ رہی ہیں تو آپ کا بچہ بھی صحیح چیزیں دیکھے گا. اگر میں فلمیں دیکھتا ہوں تو میرا بچہ کیا قرآن کا قاری بنے گا؟ اگر میں زمین میں گندم لگاتا ہوں اور اس امید پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ یا اللہ گندم کی جگہ پہ مجھے چاول چاہیے، امپاسبل ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. میری سوچ تو غلط ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لگاؤں گندم، امید چاول کی کروں. لگاؤں انار کا بوٹا اور امید کر کے بیٹھا ہوں مجھے کنوں کا بوٹے سے اس سے ملے، کنوں ملیں گے، یہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، امپاسبل ہے. اسی طرح اگر میں قاری ہوں اور میں کہوں کہ میں خود عمل نہ کروں اور میرا بچہ قاری بن جائے، اور میں خود فلم ڈراموں میں مصروف اور میں کہوں کہ میرا بچہ قاری بن جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہوگا تب جب میں اس چیز کو فالو کروں گا، میں اس چیز کو اپناؤں گا. آج کی اگر آپ میتھالوجی دیکھتے ہیں، ڈاکٹروں کو ریسرچ کر کے آپ دیکھتے ہیں، سائنس کو ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں، تو سائنس کہتی ہے کہ 3 سال کا بچہ، کتنے سال کا بچہ؟ 3 سال کا بچہ آپ کی ہر بات کو کیچ کرتا ہے. ہمارے 5 سال کے بچے ہو گئے، 7 سال کے بچے ہو گئے، ہماری جتنی شرارتیں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے سامنے ہوتی ہیں. اسی طرح کسی اور طرح ہے، جتنی شرارتیں ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہے تو بچوں کے سامنے، تو تڑات بات ہو رہی ہے تو بچوں کے سامنے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم بچے کو نہیں دے پاتے. اگر میں بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہوں تو وہی عزت دینی چاہیے. ہم بچوں کو ان الفاظ سے بلاتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کسی اور کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس بات کو تھوڑا سا سوچیں کہ میں یہ الفاظ کس کو کہتا ہوں؟ اوئے ادھر آ، اوئے یہ دروازہ کھول دے، اوئے میرے لیے پانی لے کے آ. یہ الفاظ میں کس کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ اگر یہ الفاظ میں ایک چوکیدار کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کسی چپڑاسی کے لیے کر رہا ہوں، وہی الفاظ میں اپنے بچے کو دے رہا ہوں تو میرا بچہ مجھے آپ کر کے بلائے گا، وہ بھی تو کر کے بلائے گا. جب میں اسے ایسی رسپیکٹ دے رہا ہوں تو وہ مجھے واپسی وہی دے گا. 3 سال کا بچہ آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے. آپ ابھی سے اسے سکھائیں، بیٹے آپ ادھر آئیں، بیٹے آپ یہ ایسا کام کر لیں، بیٹے آپ کھانا کھا لیں، بیٹے آپ پانی پی لیں. جب آپ اسے رسپیکٹ آپ کر کے دیں گے وہ آپ کو ہی دے گا.
اس کے ساتھ اپنے گھر کا ماحول درست کریں. گھر ہے تو میں ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان. اگر آپ کے بچے موجود ہیں تو پہلا کام یہی کریں کہ اپنے بچوں کو پہلے سائڈ پہ کریں، یا اس معاملے کو اس وقت دبا دیں. رات میں جب آپ کے بچے سو گئے، سکون میں چلے گئے، اب آپ بیٹھ کے اپنے معاملے کا حل نکالیں. آپ کا بچہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ایک بچہ، ایک اللہ نے مینٹلی طور پر، ایک اللہ نے فطری طور پہ بات رکھی ہے. آپ کے گھر میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے، بچہ اسکول میں نہیں بتلاتا. راستے میں جو کچھ ہوا ہے وہاں جا کے اسکول میں بولے گا، آج مجھے راستے میں گزرتے ہوئے یہ بات دیکھی، یہ بات دیکھی، یہ بات دیکھی، ایسا دیکھا، ایسا دیکھا. لیکن اللہ نے اس کا ذہن ایسا بنایا ہے، وہ گھر کی بات کبھی ٹیچر کو نہیں کہے گا رات کو میرے ماں باپ لڑے ہیں. اللہ ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے. چھوٹے سے بچے کے ذہن میں نے یہ بات ڈال دی ہے، لیکن آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ ساری حرکات کرتے ہیں. وہ دنیاوی معاملات میں جتنی بھی باتیں ہیں ساری اس میں شامل ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ہم احتیاط کریں گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں انشاءاللہ احتیاط کریں گے. تو اس چیز کا خیال کریں، اپنے بچوں کو وہ چیز سکھلائیں جو قرآن اور حدیث نے سکھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو. اسے نماز کا، ابھی میں آپ کو سائنسی لحاظ سے سمجھا رہا تھا، دنیاوی لحاظ سے لیکچر دے رہا تھا. ابھی دینی لحاظ سے 2-4 باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب بھی آنے والے ہیں، پھر اس کے بعد نماز، پھر انشاءاللہ کھانا ہوگا. بھوک تو نہیں لگ رہی؟ لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ جلد کھانا شروع کریں گے. تو اب اگر دینی لحاظ سے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کی ترغیب دلاؤ، اسے نماز سکھلاؤ. اور جب 7 سال سے اوپر بچہ ہونا شروع ہو جائے، 10 سال تک ہو جائے، تو پھر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، مار کے ساتھ، ہلکی پھلکی مار کے ساتھ اسے نماز پڑھاؤ. لیکن نماز تب پڑھائیں گے جب ہمیں آتی ہوگی. بچے کو دعا